ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स क़ुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह हूद की आयत नंबर 84 ता 90 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदियन अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तंक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैरिन व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत वया क़ौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिलक़िस्ति वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तअथौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुअय्ब अस्सलातुक तअमुरुक अन नत्रुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशाअ इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वया क़ौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब क़ौम नूहिन औ क़ौम हूदिन औ क़ौम सालिह वमा क़ौम लूतिन मिनकुम बिबईद वस्तग़फ़िरू रब्बकुम थुम्म तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और मदियन की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल को न घटाओ। मैं देखता हूँ कि तुम आसूदा हाल हो और मैं डरता हूँ तुम पर अज़ाब एक घेर देने वाले दिन के। और ए कौम, पूरा करो नाप और तोल को इंसाफ के साथ और न घटाओ लोगों को इनकी चीज़ें और मत छुपाओ ज़मीन में फ़साद। जो बच रहे अल्लाह का दिया हुआ वो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ। कौम ने कहा, ए शुएब अलैहिस्सलाम, आपकी नमाज ने आपको ये सिखाया है कि हम छोड़ दें उन्हें जिनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद करते आए,
یا چھوڑ دیں اپنے مالوں میں وہ جو کہ ہم چاہتے ہیں، تو آپ بڑے باوقار اور نیک چلن ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ کو اللہ کی طرف سے واضح نشانی دے دی گئی ہے اور اس نے مجھے بہترین روزی دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کام کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں تمہاری اصلاح جتنی میری استطاعت ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری ضد میں یہ نہ ہو کہ تم پر عذاب آئے جیسا کہ عذاب آ چکا قوم نوح علیہ السلام پر، قوم ہود پر یا قوم صالح پر، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ مذکورہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے، اور یہ قوم مدین کے اندر آباد تھی، اور مدین ایک شہر کا نام ہے، اس کا محل وقوع ملک شام بتایا جاتا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کو بجائے اہل مدین کے مدین ہی کہہ دیا گیا، اور شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر انہی کی طرف مبعوث کیے گئے، اور انہیں اہل مدین کا یا مدین کا بھائی کہا گیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر رسول اسی قوم میں سے ہی مبعوث ہوتا ہے تاکہ قوم اس سے مانوس ہو جائے اور اس کے اخلاق اور کردار سے واقف ہو اور ان کی بات سننا ان کے لیے آسان ہو، جبکہ یہ چیز اجنبی شخص کے حوالے سے ممکن نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، اللہ کی طرف انہیں دعوت دی، اور ان کی قوم بھی دوسری قوموں کی طرح شرک کے اندر مبتلا تھی، اور یہ درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن مجید نے انہیں اصحاب الایکہ فرمایا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اس لیے کہ توحید کی دعوت دینے کے بعد اور پھر ایک وقت تک کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے، اور پھر جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا یا نہ آنا اسی ایمان اور کفر پر ہی ہوا کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی کہ اللہ تمہارا رب ہے، وہی معبود ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ دوسری چیز جو اس قوم کے اندر جو ایک برائی ان کے اندر تھی، وہ تھی ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں اس چیز سے بھی منع کیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ناپ تول کے اندر کمی نہ کریں، اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو اور خوشحال ہو، اور یہ خوشحالی تمہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، لہٰذا ناپ تول میں کمی کرنا کوئی وجہ نہیں۔ اگر فقر اور فاقے کی وجہ سے ایسا کرتے ہو تو الگ بات ہے، ہونا تو اس میں بھی نہیں چاہیے، لیکن تم آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اور پھر اس کے باوجود تم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کا عذاب گھیر لے گا، چاہے اس دنیا کے اندر، ورنہ آخرت میں تو ضرور عذاب آئے گا۔ دیگر اقوام کی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا، اور شعیب علیہ السلام نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہ نماز ان لوگوں کے اندر معروف اور مشہور تھی۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے بطور استہزاء اور مذاق کے شعیب علیہ السلام سے کہا، آپ جو نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو کیا آپ کی نماز آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ہمیں یہ اس بات کی تعلیم دیں اور دعوت دیں کہ ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، یعنی بتوں کی اور شرک جو کرتے آ رہے تھے،
ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے اموال کے اندر جو چاہیں کریں اور آپ سے ہم پوچھیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے اموال ہیں اور ہم اس میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ مفسرین اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اندر بھی یہ بات تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین اور شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادات، باقی معاملات کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنے معاملے کے اندر آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے کرتا رہے، دین اور شریعت کو اس میں کوئی روک ٹوک کرنے کا اختیار نہیں ہے، جیسا کہ آج کے زمانے کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح ہدایت یعنی صراط مستقیم کی ہدایت مجھے دے دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے ظاہری اور باطنی رزق عطا فرمایا ہے۔ ظاہری رزق تو یہی نعمتیں، اور باطنی رزق عقل اور فہم اور ایمان کی دولت، اس کو بھی رزق فرمایا گیا، یہ بھی ایک بطور نعمت کے ہے۔ اور فرمایا کہ میں پھر اس چیز کے اندر پڑ جاؤں جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، تو یہ بات تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ میرا کام تو تمہاری اصلاح کرنا ہے، جہاں تک میرا بس چل سکتا ہے، جہاں تک میری استطاعت ہے میں تمہاری اصلاح کروں، اور یہ اصلاح کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں تم پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے اور اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے قوم، تم میری ضد میں آ کر اس طرح نہ کرو کہ میرا جو پیغام ہے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، وہ اس کو تم جھٹلا دو، تو پھر تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذابات نازل ہو چکے ہیں اور ان سے تم واقف ہو، اور قوم لوط پر جو عذاب گزرا ہے وہ تو زیادہ دور نہیں ہے، اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ یہ فرمایا گیا کہ تم میری بات کو جھٹلا رہے ہو تو اللہ کا عذاب تم پر واقع ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ میری بات کو قبول کرو اور اپنے گناہ بخشواؤ، استغفار کرو، اس شرک کو چھوڑ دو جس کے اندر تم مبتلا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میرا رب رحم کرنے والا ہے، جو اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، میرا رب محبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا گزشتہ اقوام پر عذاب ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے آتا تھا؟ فرمایا گیا کہ کفر اور شرک تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا گیا کہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی جو شخص اپنے شرک کو لے کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا خاتمہ شرک پر ہوا، تو آخرت میں اس کا یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، باقی شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہوں گے وہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ قوم جس کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، وہ قوم عموماً شرک کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نبی کا کام انہیں توحید کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ ایمان اور توحید کی دعوت سب سے پہلے دی جاتی ہے، ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ دنیا کے اندر نجات یا عذاب بھی اسی ایمان اور کفر ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو حالات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں وہ اسی طرز عمل کے شاہد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ لیکن دو قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کا معاملہ دیگر اقوام سے مختلف تھا۔ ایک تو یہی قوم شعیب علیہ السلام کی کہ یہ لوگ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ایک ایسی برائی کے اندر مبتلا تھے جس کا فساد بہت دور تک جاتا تھا، یعنی معاشرے کے اندر اس کا فساد نہایت دور تک پھیلتا تھا، اور وہ تھا ناپ اور تول کے اندر کمی کرنا۔ تو فرمایا گیا
کہ تم اس کو فرمایا گیا کہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ دوسری قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھی، جو کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ عمل خبیث کے اندر بھی مبتلا تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دو قوموں پر ان دو وجہ سے عذاب نازل کیا کہ وقت کے نبی نے انہیں کفر اور شرک سے بھی باز رکھنے کی کوشش کی، اور جو ان کے اندر اعمال خبیثہ تھے، برائیاں تھیں، ان سے بھی باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ اس سے باز نہیں آئے، تو اللہ رب العزت کے عذاب کے اندر یہ مبتلا ہوئے۔ تو یہ دو قومیں ایسے تھیں کہ جو کفر اور شرک کے علاوہ دوسری برائیوں کے اندر بھی مبتلا تھیں۔ دیگر قوموں کے اعمال اور افعال کو بعد میں دیکھا جاتا، سب سے پہلے انہیں ایمان اور توحید کی دعوت دی جاتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔